जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान अब मुज़ाकरात के हवाले से खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने कहा कि हमें बातचीत करनी चाहिए, और फिर आपने हुकूमती रद्द-ए-अमल भी देखा। आज सेनेट के अंदर तलाल चौधरी साहब ने भरपूर ताने मारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कि भाई तुम तो हमें फॉर्म 47 वाला कहते थे, तुम तो कहते थे कि जनाब इनसे बात नहीं करनी, अब आप हमसे बात क्यों करना चाह रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप जो इस वक्त जेलों में नहीं है, जो बाहर है, उसमें जो करता धरता है, उनका ये जो रद्द-ए-अमल आ रहा है मुज़ाकरात के हवाले से और जिस तरीके के बयानात सामने आ रहे हैं, उससे ये लगता है कि वो काफी ज्यादा डेस्परेट है बातचीत के लिए। और वो जो एक तरह से हुकूमत के ऊपर दबाव था, अचानक ऐसे लगा कि हुकूमत के ऊपर से वो दबाव खत्म हो गया। 26 नवंबर को जिस किस्म का हुकूमत ने ऑपरेशन किया, उसके बाद से हुकूमत दबाव में थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मसलसल इल्जामात लगाती रही कि इन्होंने ये किया, फायरिंग की, वो किया, आलमी मीडिया में खबरें आई, और उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत बैकफुट पे चली गई। अब ये वो वक्त था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके ऊपर मजीद दबाव डाल सकती थी, लेकिन फॉर सम रीजन अचानक जो है उन्होंने मुज़ाकरात की बातचीत करना शुरू कर दी कि जी मुज़ाकरात करेंगे, और लगा ऐसे कि जैसे वो डेस्परेट हैं, यानी तहरीक इंसाफ वाले डेस्परेट हैं, वो हुकूमत से बातचीत करना चाहते हैं। और उसको सेंस करते हुए हुकूमत की जानिब से इस तरह के बयानात आने शुरू हो गए कि जनाब ये तो हमें पहले ये कहते थे, ये तो हमें पहले वो कहते थे, मुज़ाकरात अब ये हमसे मुज़ाकरात करेंगे। तो वो जो दबाव पहले हुकूमत के ऊपर था, हुकूमत उस दबाव से बाहर निकलती हुई नजर आई। अच्छा, बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इन मुज़ाकरात के नतीजे में कोई अहम पेशरफ्त होगी, उसके ऊपर भी मैं आता हूं। लेकिन जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का कंडक्ट है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा अब सवालात उठ रहे हैं कि वो इतना, जिसे आप कह सकते हैं, लेम क्यों है, इतना वो आप ठंडा क्यों है। तहरीक इंसाफ ने अभी तक जो 26 नवंबर को हुआ, जो इन्होंने इल्जामात लगाए हुकूमत के ऊपर, अभी तक कोई FIR दर्ज करवाने की दरखास्त इनकी जानिब से नहीं आई। अभी तक किसी भी अदालत में इन्होंने राब्ता नहीं किया, कोई दरखास्त नहीं जमा करवाई कि जी हमें CCTV फुटेजेस दें, हमें अस्पताल का रिकॉर्ड प्रोवाइड किया जाए, हमें ये दस्तावेजात दी जाए, किसकी ड्यूटी थी वहां पे, कौन कौन से लोग थे वहां पे, इस हवाले से तफसीलात सामने लाई जाए। कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की, कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की आलमी मीडिया के लिए, इंग्लिश में कोई उस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो अचानक वो जो सारी चीजें थी जिनका दबाव था हुकूमत के ऊपर, और लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ा जारियाना मौकिफ लिया जाएगा। अगर इस वक्त इमरान खान साहब बाहर होते तो उनका मौकिफ क्या होना था, उन्होंने किस तरीके से इसको डील करना था, वो पूरी, मतलब मेरे ख्याल में जितने भी लोग इसको देख रहे हैं वो सब समझते हैं कि इमरान खान साहब ने किस तरीके से इसको डील करना था। लेकिन फॉर सम रीजन तहरीक इंसाफ की जो क़यादत बाहर है, उन्होंने इंतहाई माजरत ख्वाना रवैया अचानक अपना लिया और अचानक कहा कि जी हाँ मुज़ाकरात भी करेंगे, हर किसी से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। ऑल्दो कि खान साहब का मसलसल ये बयानिया रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं होंगे, जो बाइख्तियार लोग हैं उनसे मुज़ाकरात होंगे। अच्छा, अब अगर ये मुज़ाकरात हो जाते हैं तो इसके नतीजे में क्या निकलेगा जनाब? इसके नतीजे में 0/0 जमा 0 मल्टीप्लाई 0 -0 +0 कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हुकूमत के पास तहरीक इंसाफ को देने के लिए कुछ नहीं है, और तहरीक इंसाफ के पास हुकूमत को देने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अब ये समझने की बात है, हुकूमत को इस वक्त इस्तेकाम चाहिए, लेजिटिमेसी चाहिए। तहरीक इंसाफ उनके साथ बैठेगी, उनको मानेगी, तो वो तो उनको लेजिटिमेसी दे रही है। ये जो हुकूमत है, इसकी लेजिटिमेसी का इशू पहले दिन से है, और मसलसल इनकी कोशिश है कि तहरीक इंसाफ वालों को किसी तरीके से राजी कर लिया जाए कि इसी तनख्वाह पे काम करते रहो, इस सिस्टम का हिस्सा बन जाओ और हमारे साथ चलो। तो जब आप इनके साथ बैठेंगे तो फिर तो आप वही कर रहे होंगे। खान साहब का ये जो दरीना मौकिफ है, जो बार बार दोहराते हैं, मैं इनसे बात नहीं करूंगा, मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। ये कोई, वो खान साहब कोई खुशामद नहीं कर रहे, या खान साहब जो है ये नहीं कह रहे कि जी मैं जमहूरियत पे यकीन नहीं रखता, मैं सिर्फ उनसे बात करूंगा। ये एक सियासी मौकिफ है और ये समझने की जरूरत है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सियासी मौकिफ है। ये बुनियादी तौर पे दुनिया भर में एक मैसेज भेजता है कि ये जो लोग बैठे हुए, ये जो चेहरे बैठे हुए, ये लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है, इनको कोई और लेके आया था जो असल बाख्तियार हैं, मैं उनसे बात करूंगा। और ये सियासी मौकिफ बड़ा इंपॉर्टेंट मौकिफ है। ये खान साहब का वो जो पूरा बयानिया है, ये उसकी एक तरह से बुनियाद है कि भाई ये तो लेजिटिमेट हुकूमत ही नहीं है। लेकिन अगर अब इनकी क़यादत कहती है कि हम इनसे बात करेंगे और इनके साथ बैठेंगे, अच्छी बात है जी, बात करें, जरूर करें, लेकिन मैं भी आपको बता रहा हूं कि उस बातचीत के नतीजे में कुछ नहीं निकलना।
کچھ نہیں ہونا، الٹا حکومت جو ہے وہ چوڑی ہوگی زیادہ، اس کو وقت زیادہ ملے گا، وہ ان کو تانے ماریں گے جس طریقے سے وہ تانے مار رہے ہیں۔ اب یہ بات چیت کب شروع ہو سکتی ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے یہ بات چیت شروع بھی نہیں ہوگی، اتنی آسانی سے معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ وہ تو دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ 9 مئی پہ معافی مانگیں، آج انہوں نے کہہ دیا۔ شیریں رحمان صاحبہ جن کا تعلق جو ہے پیپلز پارٹی سے، انہوں نے بھی سینٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ جی انہوں نے فوجی چھاؤنیوں پہ حملے کیے، انہوں نے یہ کیا وہ کیا، وہ تو دوبارہ بیانیاں لے کے ادھر آ گئے، اس لیے کہ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ ان کی سیاسی جو گٹھلی ہے، پوٹری ہے، ان کی سیاسی باسکٹ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف فارم 47 پڑا ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ جب بھی ان کو موقع دیں گے تو وہ اس طرح کی آوازیں لگانا شروع کر دیں گے کہ جیسے ہمارے پاس یہ بھی ہے، ہمارے پاس وہ بھی ہے، اور بار بار گھوم کے وہ 9 مئی کے اوپر آ جائیں گے۔ اور 9 مئی جو ہے اس کو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سیاسی طور پہ استعمال کرنا ہے، جدھر بھی یہ بیک فٹ پہ جاتے ہیں یہ 9 مئی کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب اگین ابھی دوبارہ یہ 9 مئی کے اوپر وہ بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ طلال چودھری صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جناب ایسے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تو مذاکرات ہونے ہی نہیں چاہیے۔ یہ وہی حکومت ہے جو کچھ دنوں پہلے تک بار بار کہتی تھی کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہم نے کرنے نہیں۔ تو شیریں رحمان صاحبہ کا جو موقف ہے، طلال چودھری صاحب کا جو موقف ہے، اس کو دیکھ کے، اس کو سن کے، اس کو پڑھ کے ایک چیز آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ دونوں ایک ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے ان میں اس وقت کوئی فرق نہیں ہے، ان میں مطلب یہ اتنے ہی سملر ہیں جتنے میرے یہ 2 کان ہیں، چاہے یہ والا کان ہے یہ وہ والا کان ہے، یہ بالکل ویسے ہی ہیں، اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ان کے اندر۔ یہ اگر آپ کو کوئی اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ اب جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں کچھ نہیں نکلے گا، ہاں جو ایک ایڈوانٹیج پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہوا تھا، جو انہوں نے حکومت کو سیاسی دباؤ میں ڈالا ہوا تھا، وہ اب سیاسی دباؤ ان کے اوپر سے ختم ہو گیا۔ اچھا جی، ایک خبر سامنے آ رہی ہے، یہ لسٹ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعیناتیاں ہونی ہیں اس کے حوالے سے مختلف شخصیات کے نام سامنے آئے ہیں۔ اس میں شامل مختلف شخصیات نے مختلف نام پرپوز کیے ہیں کہ اگلے جو جج صاحبان تعینات ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سے بڑا مسئلہ ہے، یہ وہی ججز ہیں جنہوں نے خط لکھا ہوا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ حکومت کے بڑے ایشوز ہیں، وہ حکومت پہ بڑے سنگین الزامات لگاتے ہیں، اور وہ سارا معاملہ اس کا پینڈنگ بھی ہے، ابھی سپریم کورٹ کے اندر وہ کیس بھی چلا تھا، وہ آپ کو پتا ہوگا، بڑی اس کی تفصیل ہے، میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن اب جن ججز کے نام سامنے آئے ہیں، جو نامینیشنز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب عامر فاروق صاحب کی جانب سے سامنے آئے ہیں، اس میں ایک نام ہے شاہ رخ ارجمند صاحب۔ یہ وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے خان صاحب کا مقدمہ سنا تھا اور بلا کا مقدمہ سنا تھا اور بلا کا انصاف کیا تھا، بڑی زبردست انصاف انہوں نے کیا تھا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے ان کا نام آ گیا کہ جناب ان کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج لگا دیا جائے۔ اب ایک اور اس میں جو شخصیت ہے مس روشن خورشید صاحبہ، وہ بھی ممبر ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی، ان کا ووٹ بھی ہمیشہ حکومت کے حق میں ہوتا ہے۔ وہ غالباً کوئی سول سوسائٹی کی طرف سے مجھے نہیں پتا، پر یہی آپ سمجھیں کہ ان کا ووٹ کبھی بھی حکومت کے خلاف نہیں گیا ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے، تو وہ انہی کی طرف سے ہوتی ہیں۔ انہوں نے جو نام پرپوز کیا ہے وہ تو مطلب کہ پچھلے نام سے بھی آگے ہے، بہترین نام ہے۔ وہ نام ہے جناب ہمایوں دلاور صاحب کا۔ جی ہاں جی، ہمایوں دلاور صاحب جنہوں نے وہ جو توشہ خانہ کا کیس سنا تھا اور جس طریقے سے سنا تھا، جس کے حوالے سے اب وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ واپس بھیج دیا جائے، جناب وہ کیس اس کو دوبارہ سنا جائے، اور وہ جو کچھ بھی وہ کیس ہے وہ اب آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب ان ہمایوں دلاور کے حوالے سے بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ان کا نام وہ پرپوز کر رہی ہیں کہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج بنایا جائے۔ میرے خیال میں یہ جو دونوں شخصیات ہیں ان کو فوراً بنا دیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ آئیں گے تو انصاف کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ان کو پھر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ بھی بھیج دیا جائے، اور آئینی بینچ پہ بھی ان دونوں شخصیات کو بٹھا دیا جائے۔ جج جب بنتے ہیں تو میرے خیال میں اچھے آئین قانون کو سمجھتے ہیں، تو یہ 2 نام آئے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام سامنے آ رہے ہیں، منصور علی شاہ صاحب نے بھی نام کچھ سامنے بھیجے ہیں۔ اس کے علاوہ سینیٹر جو فاروق ایچ نائک صاحب ہیں انہوں نے بھی کچھ نام دیے ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ بھی اس جوڈیشل کمیشن کے حصہ ہیں، انہوں نے بھی ایک نام دیا ہے۔ کاشف علی ملک جو ایڈوکیٹ ہیں ان کا نام انہوں نے دیا ہے، اور کچھ اور بھی نام ہیں۔ پر اینی وے یہ 2 نام بڑے انٹرسٹنگ تھے
شاہ رخ ارجمن اور ہمایوں دلاور کے، وہ جو ساری بحث اس ملک میں چلتی رہی، کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ ان کے نام بھی ہائی کورٹ کے لیے کبھی آئیں گے؟ لیکن وہ آگے، اور اب دیکھتے ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتا ہے۔ تو جس طرح شروع میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا موقف اچانک جو ہے وہ بڑا لگ رہا ہے اس طرح ہے کہ بیک فٹ کے اوپر ہیں وہ، اور ابھی تک ان کی قیادت میں سے کسی نے بھی اس طرح بڑی کوئی پریس کانفرنس نہیں کی جہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا کو یہ انگیج کریں، انگلش میں پریس کانفرنس کریں۔ پورا پشاور میں ان کی حکومت ہے، پورے خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، وہاں پہ بیٹھیں، انٹرنیشنل میڈیا کو بلائیں، جن لوگوں کو گولیاں لگی ہیں کے پی کے سے ہی تو وہ آئے ہوئے تھے ساتھ، ان کو بٹھائیں، جو دیگر لوگ ہیں جن کے لواحقین ہیں ان کو بھی ساتھ بٹھائیں، اور عالمی میڈیا کو بتائیں کہ جناب اس طرح حکومت نے ان لوگوں کو گولیاں ماری ہیں۔ جس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب نے سفیر جو ہیں ان کو ایک بریفنگ دی ہے، تو علی امین کو کون روک رہا ہے؟ ان کو کون روک رہا ہے؟ یہ بھی سفیروں کو بریفنگ دیں، یہ بھی بتائیں کہ جناب ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ بھی بریفنگ دیں عالمی میڈیا کو۔ لیکن یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ ہاں، باتیں آپ ان سے کروا لو کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، بس وہ باتوں کے اوپر ہی معاملہ سارا چل رہا ہے، اس سے آگے معاملات جو ہے وہ نہیں بڑھ رہے ابھی تک۔ تو اچھا جی، علیمہ خان صاحبہ نے بھی آج اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے بات کی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ ہم نے ڈی چوک کا نام جو ہے شہداء چوک رکھ دیا، اور ہمیشہ اس کا نام یہی رہے گا۔ اتوار کا دن جو ہے وہ یوم شہداء کے لیے مقرر ہو چکا ہے، دنیا بھر میں شہداء کے لیے دعا کی جائے گی۔ انہوں نے میڈیا کو یہ بھی بتایا کہ بہت شواہد آ چکے ہیں، ویڈیوز بھی آئی ہیں، یہ حقائق چھپا رہے ہیں لیکن چھپا نہیں سکیں گے، شواہد سامنے آ رہے ہیں، اور اداروں اور اسپتالوں سے لوگ خود دے رہے ہیں۔ آج نہیں تو کل سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ اتوار کو باغ ناران پشاور میں شہداء کے لیے سب جمع ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا ہے، ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ دو ہی مطالبات ہیں کہ ڈی چوک، ثانیہ اور 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری 3 سینئر موسٹ ججز سے کروائی جائے۔ ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی بتایا کہ پی ٹی آئی کے بے گناہ کارکنان کو رہا کیا جائے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے۔ اگر یہ مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کو کہا ہے کہ وہ رقوم پاکستان بھیجنا بند کر دیں، وہی سول نافرمانی والی بات۔ ان کی باقی لیڈرشپ جو ہے وہ جو 3-4 بڑے ہیں ان کے، وہ تو اس کے اوپر بات نہیں کر رہے۔ یہ خان صاحب نے آگے یہ بھی کہا کہ یہ وہی اوورسیز پاکستانی ہیں جن کو آپ ووٹ کا حق دینے کو تیار نہیں، جنہیں کال کر کے دھمکیاں دیتے ہیں، یہ وہی پاکستانی ہیں جنہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستان لینڈ کرتے ہیں تو آپ کو حراست میں لے لیں گے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ان کا یہ پیغام ہے کہ اگر حکومت یہ نہیں کرتی، جو ان کے مطالبات ہیں ان مطالبات کو نہیں مانتی، تو آپ پھر جو ہے پاکستان پیسے بھیجنا بند کر دیں۔ یہ علیمہ خان صاحبہ نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ اب علیمہ خان کا موقف، خان صاحب کا موقف آپ کے سامنے ہے۔ ان کی قیادت، یہ آج بھی ایک چینل پہ بیٹھ کے ان کے ایک لیڈر کہہ رہے تھے کہ جی وہ ہمیں کیوں نہیں سنجیدہ سے لیا جا رہا، بڑی تشویشناک بات ہے کہ حکومت ہمیں سنجیدگی سے نہیں لے رہی، تو یہ ترلے منتیں کر رہے ہیں۔ اور وہ دوسری طرف جو ہے وہ خان صاحب کا موقف بڑا جارحانہ ہے۔ اب یہ چوک شہداء کے اوپر یہ کہہ رہے تھے کہ جی ڈی چوک پہ ہم پھول بھی جا کے رکھیں گے، ابھی تک انہوں نے کوئی پھول نہیں رکھا۔ بھائی ادھر آپ نہیں جا سکتے تو کوئی آپ جگہ بنا دیں پشاور کے اندر کسی جگہ پہ کہ لوگ جائیں، شہداء کے نام وہاں پہ لکھیں، ان کی تصویریں آپ لگائیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہوا تو بڑا تضاد نظر آتا ہے تحریک انصاف کی قیادت کے موقف میں۔ لگتا ہے کہ وہ ہومیوپیتھک سیاست کر رہے ہیں۔ ان کے برعکس جو خان صاحب ہیں انہوں نے تو لیزر سرجری شروع کی ہوئی ہے جب سے وہ جیل گئے ہیں، ان کی باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ اب تک کی تھوڑی سی تفصیلات تھی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔